बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकरामत मुगल। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि अडयाला के बाहर मेला सज गया और पहले से मुख्तलिफ आज क्यों है, क्योंकि अलीमा खान साहबा ने कल एक ट्वीट किया था और आज फिर एक ट्वीट किया, जिसके बाद लगता ये है कि बैरिस्टर गौहर साहब, सलमान राजा साहब और बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तंजीमी अहदेदारान, MNAs, MPs और सैनेटर्स उनकी गैरत जगाने में वो कामयाब हो गई हैं, क्योंकि बहुत से लोग इस वक्त पहुँच गए हैं और पुलिस ने खुद से ही इलाके में कर्फ्यू लगा दिया है। बहुत से नाके लगे हुए हैं और लोग नाकों को लांग कर अब मुकर्ररा जगह पर पहुंच रहे हैं। अब से कुछ देर पहले नूरीन खानम साहबा ने, जो वहाँ पर सोशल मीडिया के लोग हैं, वहाँ पर गुफ्तगू की है और जब उनसे सवाल हुआ कि आप मायूस क्यों नहीं हो रही, आप हर मंगल को क्यों आती हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी तक हम उम्मीद लगा कर आते हैं कि शायद आज हमारी मुलाकात हो जाए, लेकिन क्या किया जाए कि सुपरिटेंडेंट जेल अडयाला जो है उनके कानों में शायद हाई कोर्ट के जजों की आवाज़ भी नहीं पहुंचती, ना वो कागज़ पढ़ पाते हैं जो अदालतें हुक्मनामे जारी करती हैं। अब वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान, उनके वकील खालिद यूसुफ चौधरी साहब सुबह 10:30 बजे से अडयाला गेट पर मुंतज़िर हैं कि पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत करवाने हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने कल ही जो फैसला सादर फरमाया था कि पहले अपीलें सुन लेते हैं और उसके बाद वो जो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें थी उनको मुस्तरद किए जाने पर अब उस राह में रोड़े के अटकाए जा रहे हैं, क्योंकि लगता यह है कि पूरे का पूरा एक प्लान तैयार किया गया है कि पहले सज़ा मुअत्तली की जो दरख्वास्तें उनको मुस्तरद किया जाए और फिर अपीलें सुन ली जाए। पहले अपीलें क्यों सुनी जाए, उसके राज खुलना शुरू हो चुके हैं और बात हाई कोर्ट से अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाती हुई नज़र आती है, क्योंकि खालिद यूसुफ चौधरी साहब जिन कागजात पर दस्तखत करवाने के लिए वहाँ मौजूद हैं, जिनकी मुलाकात अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तकरीबन 4 बजने वाले हैं दोपहर के, उनसे मुलाकात नहीं करवाने दी जाएगी, क्योंकि मामले को यहीं दबाया जाएगा। मामले को तूल देने का मकसद है, क्योंकि जिस मुकदमे में इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई गई है अलकादर ट्रस्ट केस, उसको अगर हाई कोर्ट में 2 नहीं तो 3 समातों के अंदर वकला जो हैं वो उड़ा कर रख देंगे, क्योंकि उसके फैसले में बहुत से सुकम मौजूद हैं। उन सुकम को, जो गलतियाँ हैं, जो कमज़ोरियाँ हैं, उनको उड़ाने में वकीलों को ज़्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि एक तो बुशरा बीबी को जो सज़ा दी गई वो ट्रस्टी हैं, उनका बेनिफिशियल ओनर होना या इस जिसे कहते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर उनका कोई फ़ायदा नुकसान, माली फ़ायदा, कोई ऐसी चीज़ मौजूद फ़िलहाल तो नहीं है। दूसरी जानब इमरान खान, जिन पर 190 मिलियन पाउंड्स का इल्ज़ाम लगाया गया, वो रकम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आई, सुप्रीम कोर्ट से हुकूमत के खाते में चली गई, तो फिर इमरान खान ने उनसे फ़ायदा क्या उठाया। ये मामला बहुत जल्द जो है अगर अदालतें सुन लें तो ख़त्म हो सकता है। दूसरी जानब इराक की सूरत हाल, ईरान की सूरत हाल बताने से पहले इस वक्त रावलपिंडी में एक रावलपिंडी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, जिसे जनरल हॉस्पिटल और बाद में बेनज़ीर शहीद हॉस्पिटल का नाम दिया गया, वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात हैं, मैडम CM 11 अरब का जहाज़ ले लेती है। मैडम CM जो है कर्ज़ों के लिए खबरें चल जाती हैं कि भाई सबसे कम कर्जे लेने वाली हुकूमत है, बहुत अच्छी बात है। मैडम CM के डेली प्रोजेक्ट्स की बरमार मीडिया पर आपको नज़र आती है कि चक्का चौंध हो गया पंजाब, शायद हम यूरोप में जा बसे हैं, और उनकी वज़रा यही हमें बताती है ना कि लाहौर जो है वो यूरोप बन चुका है। तो उसी यूरोप वाली हुकूमत से दरख्वास्त है कि सिक्योरिटी गार्ड्स को 3 माह से अगर तनख्वाह ना मिले, जिनकी तनख्वाह जो है बहुत कम होती है, मिनिमम वेजेस के मुताबिक भी 35-36 हज़ार उनकी तनख्वाह अगर कोई दे रहा हो, तो वैसे तो देते नहीं है यहाँ पर लोग, अगर दे रहा हो तो उनकी इतनी तनख्वाह है जो 3 माह से मुंतज़िर है। आज उन्होंने बहुत भरपूर किस्म का एहतजाज किया है। एक जानब ईरान की सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो चुकी है, एक जानब जंग जो है तकरीबन शुरू हो चुकी है, दूसरी जानब अब इस्लामाबाद में जो तैयारियां नज़र आ रही हैं रेड जोन के अंदर, वो तो यही लगता है कि जैसे फिर डायलाग का होना जो है नागुज़ीर हो चुका है। एक फ़्लाइट है जो तेहरान से उड़ी है और बीजिंग की जानिब रवाना है, और उसमें सवार हैं अब्बास अराग़ची साहब। अब्बास अराग़ची साहब चीन के दौरे पर गए हैं और उसके बाद लगता ये है कि बहुत से हालात बदलने वाले हैं। फिर KC-135 तैयारा जो अमेरिका का, जो पहले ही एक निशाना बना था, इराक के ऊपर तबाह हुआ, फिर 5 जहाज़ जो सऊदी अरब में एयरपोर्ट पर खड़े तबाह कर दिए गए थे, जिनको नुकसान पहुंचाया गया था। आज फिर एक और KC-135 आपने हुर्मस से गुम हुआ है और अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाया। इस वाले से खबरों की तफसीलात आपके सामने रखते हैं, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिनके पास चैनल मेंबरशिप और सुपर गिफ्ट्स का ऑप्शन आ रहा है वो इस्तेमाल कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए। कल सर खबर आई
اور میں نے بھی آپ سب لوگوں کے سامنے رکھی خبر کہ جو حملے ہوئے ہیں ابوظہبی، دبئی اور فجیرہ جو شارجہ میں، وہاں پر اور آئل ریفائنری کے اوپر حملہ ہوتا ہے ڈرون کا، اور وہاں آگ بھڑک اٹھتی ہے، 3 بھارتی جو ہیں شہری وہ اس میں زخمی ہوتے ہیں۔ اور ایران کے سرکاری میڈیا کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ کسی بھی قسم کا ایران سے حملہ نہیں ہوا۔ تو بھائی وہ کہانی ہو گئی ہے الٹ، اور دنیا نے اب شاید ایران کی سائیڈ پر اس حملے کے بعد سوچ بچار شروع کر دیا ہے کہ ہم نے آگے کیا لاہ عمل اختیار کرنا ہے۔ کیونکہ کل جب خبر آئی کہ متحدہ عرب امارات پر میزائل داغ دیے گئے ہیں جن میں 3 بھارتی شہری جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، 12 بیلسٹک، 3 کروز اور 4 ڈرون حملے کیے گئے۔ یہ حملے جو ہیں یہ حملے اماراتی اور جنوبی کوریا کے جہازوں کو اس میں نشانہ بنایا گیا۔ اب جنوبی کوریا کے جہاز وہاں کیا کر رہے ہیں آپ خود سوچ لیجئے، ایران کے لیے جمع کیا گیا اسلحہ۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے ایران کی جانب سے کیے گئے میزائل اور ڈرون حملوں کو دھوکہ دہی قرار دیتے ہوئے ان کی سخت مذمت کی۔ اس کے بعد پاکستان کی طرف سے بھی ان حملوں کی مذمت کی گئی، اور کل رات میں نے جو ویڈیو کی تھی اس میں بتایا تھا کہ محمد بن سلمان اور محمد بن زائد کے درمیان رابطہ ہوا ہے، حالانکہ ان دونوں کے درمیان کوئی اچھے تعلقات نہیں ہیں، لیکن پھر بھی رابطہ ہوا اور ان حملوں کی مذمت کی گئی، اور ایران کی جانب سے پوزیشن لی گئی کہ ہم نے یہ حملے نہیں کیے گئے۔ لیکن آج اچانک سے پوری دنیا جو ہے وہ یو اے ای کے ساتھ جا کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ سعودی ولیعہد کا یو اے ای کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، ایرانی حملے کی مذمت، یو اے ای کی سلامتی کے لیے مکمل حمایت کا ارادہ، یورپی یونین کویت کی بھی ایرانی حملوں کی مذمت، فرانسیسی صدر میکرون کی یو اے ای پر حملوں کی مذمت، آبنہ ہرمز کھولنے کا مطالبہ، برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر جو ہیں انہوں نے بھی متحدہ امارات پر حملوں کی مذمت کی ہے، کیونکہ ساری دنیا کو پتا تھا جنگ بندی ہے، اور جنگ بندی کے دوران ایران نے اب سیز فائر کی جسے کہتے ہیں خلاف ورزی کی ہے، اور وہی خدشہ جس کا اظہار کیا جا رہا تھا اگر یہ سیز فائر ختم ہوتا ہے تو پھر دنیا پر تیسری عالمی جنگ کے جو خطرات ہیں ان کو کوئی نہیں روک پائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران سفارت کاری کے محاذ پر اس جنگ کو یہیں پر روکتا ہے یا پھر ایک ہلکی سی چنگاری پورے خطے کو آگ کی لپیٹ میں دے دے گی، کیونکہ اب جو خبریں ہیں وہ کچھ یوں ہیں کہ یو اے ای ایران پر حملوں میں ملوث ہے، کارروائی جوابی رد عمل تھا۔ ترجمان پاسداران انقلاب کے مطابق فجیرہ میں تیل تنصیبات حملے کا کوئی پہلے سے طے شدہ منصوبہ نہیں تھا۔ فجیرہ بندرگاہ پر جو کچھ ہوا وہ امریکی فوج کی مہم جوئی کا نتیجہ تھا۔ امریکہ آبنہ ہرمز کے ذریعے غیر قانونی جہازوں کی آمد و رفت کے لیے راستہ بنانا چاہتا تھا۔ مزید حملے ہوئے تو ایران اہم تنصیبات کو نشانہ بنائے گا۔ ترجمان پاسداران انقلاب کی امریکہ کی جانب سے ایرانی فوج کی کشتیوں کو نشانہ بنائے جانے کی تردید، کہا امریکہ نے فوجی نہیں سویلین کشتی کو نشانہ بنایا جس سے 5 شہری شہید ہو گئے ہیں، کسی جنگی جہاز کو نقصان نہیں پہنچا۔ اس سے پہلے امریکی سینٹ کام نے دعویٰ کیا تھا کہ جہاز رانی میں مداخلت کرنے والی ایرانی کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب آبنہ ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آمد و رفت بحال کر دی گئی ہے۔ امریکہ نے ایران کی جانب سے اپنے جہازوں کو نشانہ بنانے کی تصدیق کی ہے۔ یہ صورتحال تھی کہ اس کے اندر صورتحال یکسر کیسے تبدیل ہوتی ہے۔ اب پوری دنیا جو رپورٹ کر رہی ہے، ایک تو یو ایس ملٹری جو ہے اس کو دی یو ایس ملٹری سیڈ اٹ ڈسٹرائے 6 ایرانین اسمال بورڈز، انہوں نے 6 چھوٹی کشتیاں جو ہے تباہ کی ہیں، وہ ایران نے تردید کر دی ہے، وہ سویلین تھی۔ دوسری جانب یو ایس ملٹری فیول ٹینکر وینشز اوور قطر آفٹر ڈکلیئرنگ ایمرجنسی۔ یہ وہ طیارہ ہے KC-135 جو ریفیولنگ کا کام کرتا ہے، یعنی فضا میں موجود جنگی طیاروں میں تیل بھرنے کا کام۔ اس سے پہلے ایک طیارہ جو ہے عراق کے اوپر غائب ہو گیا تھا، اس کے بعد پھر میں نے آپ کو بتایا کہ سعودی عرب میں ایئرپورٹ پر کھڑے 5 طیاروں کو نقصان پہنچا تھا، اور اب یہ قطر کے اوپر غائب ہو گیا، جس کا یعنی ایئر ٹریفک یا ریڈار سے اس کے غائب ہونے کا کوئی ڈیٹا جو ہے وہ دنیا کے سامنے شیئر ہو چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بھی کیا ایران کے کسی حملے کی وجہ سے ہوا ہے، یا پھر امریکہ جو ایک ہی بیانیہ بنا کر بیٹھا ہوا ہے کہ ایک حادثہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں KC-135 جو ہے وہ فضا میں ہی غائب ہو گیا۔ ایران کی صورتحال بدل رہی ہے، اور دوسری جانب ایک طیارہ جہاں یہ غائب ہو رہا ہے تو دوسرا طیارہ جو ہے وہ تہران سے اڑتا ہے اور چائنا پہنچنے والا ہے۔ بیجنگ ایئرپورٹ پر یہ اترے گا۔ جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھیں شاید اس وقت تک یہ طیارہ اتر چکا ہو، اور عباس عراقچی صاحب کا وہاں پر استقبال بھی ہو چکا ہو۔ عباس عراقچی صاحب پہلے تو لاسٹ ٹائم جب انہوں نے جسے کہتے ہیں ڈائلاگ کا 2nd راؤنڈ جو تھا اس میں
بائی لیٹرل وزٹس کیے تھے. پہلے پاکستان آئے تھے, پاکستان سے عمان گئے تھے, عمان سے پھر پاکستان, اور پھر روس اور چین کا انہوں نے دورہ کیا تھا. اب اگر چین کا دورہ کرتے ہیں اور اس کے بعد 14 اور 15 مئی کو ڈونلڈ ٹرمپ بھی چین آ رہے ہیں, اور چین سے یہی خبریں آئی تھیں کہ آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے یہ دورہ بڑا ناگزیر اور بڑا اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ آبنائے ہرمز کو نہ کھولا گیا, اور جیسے امریکہ نے چینی آئل کمپنیوں پر پابندی لگائی تھی اور چین نے پہلی مرتبہ ان پابندیوں کو مسترد کر دیا تھا, اس کے بعد یہ دورہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور اس سے پہلے عباس عراقچی صاحب کا بیجنگ جانا یہ بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ خطے میں اب خطرات بڑھتے جا رہے ہیں, اور بہت زیادہ خطرہ اس وقت یہی ہے کہ یو اے ای جو اسرائیل کے ساتھ الائن ہو چکا ہے, اور آج خبر آتی ہے کہ اس میں جناب کوریا کے جہاز کھڑے تھے, ان کو بھی نقصان پہنچا ہے, اور اچانک سے بھارت کے 3 شہری جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں, اور نریندر مودی سے لے کر بھارت کے میڈیا نے چیخنا شروع کر دیا. یعنی الائنمنٹ آپ چیک کر لیجئے, اگر خدا نخواستہ یہ جنگ اب شروع ہوتی ہے, بھارت, یو اے ای, اسرائیل اور کوریا, امریکہ, یہ ایک سائیڈ پر آپ کو نظر آئیں گے, اور دوسری جانب پاکستان نے ابھی تک تو اپنے آپ کو دامن کو بچایا ہوا ہے اس جنگ سے. آج بھی انہوں نے حملوں کی مذمت کی ہے, لیکن اس میں کوئی سائیڈ واضح طور پر نہیں اپنائی گئی. اگر یہ نیا الائنس بنتا ہے تو یہ کتنا خطرناک ہوگا, کیونکہ پاکستان جو ہے اس وقت ڈپلومیسی میں کوشش کر رہے ہیں یہ جنگ نہ ہی ہو, اس کا خاتمہ ہو جائے. دوسری جانب ہمارے افغانستان سے جیسے حالات چل رہے ہیں, جیسے انڈیا میں اب جنگ کی تیاریاں شروع کی گئی ہیں, حالانکہ وہاں پر بنگال میں اور تامل ناڈو میں الیکشنز ہو چکے ہیں, اور اس کے بعد لگتا یہی تھا کہ یہ سٹنٹ جو ہے صرف الیکشنز کے لیے کیا گیا, جو اسلحے والی گاڑیاں ادھر ادھر موو کی گئی ہیں. لیکن اب اگر اس نئے الائنس کو دیکھتے ہیں جو یو اے ای سے اب اٹھتا ہوا دھواں نظر آ رہا ہے, تو یہ بہت خطرناک قسم کا ماحول بن رہا ہے, جس میں پاکستان کو بھی کم از کم اپنے حفاظتی اقدامات کو بہت زیادہ اب بڑھانا پڑے گا, کیونکہ بھارت اگر ایران کے خلاف اس جنگ میں آتا ہے تو آٹومیٹکلی پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات اور جو صورتحال ہے, پاکستان اور افغانستان کی جو صورتحال ہے, ایران کی اب پورے گلف کے ساتھ جو صورتحال ہے, اور جو مذمت اس حملے کے بعد پوری دنیا سے آئی ہے, تو آپ خود اندازہ لگا لیے کہ جو خبر اب آئے گی وہ بیجنگ سے آئے گی, کیونکہ عباس عراقچی صاحب شاید اعتماد میں لینے گئے ہیں, کیونکہ پاسداران انقلاب نے اب مان لیا ہے کہ یہ حملہ انہوں نے کیا. دوسری جانب بین الاقوامی محاذ سے قومی محاذ پر واپس آتے ہیں, اور آج اسٹیبلشمنٹ کے دارالحکومت میں جناب تگڑا میچ پڑھنے والا ہے. کچھ دیر پہلے ہی وہاں پر پہنچی ہیں نورین خانم صاحبہ, اور نورین خانم صاحبہ نے وہاں گفتگو کرتے ہوئے بتایا ہے چیئرمین عمران خان کی بہنیں ایک بار پھر اپنے بھائی سے ملاقات کی امید لے کر پہنچ گئی ہیں. کہتی ہیں ہم تو ہمیشہ امید لے کر آتے ہیں کہ ملاقات ہو جائے گی, لیکن نہیں ہونے دی جاتی, کیونکہ یہاں سننے دیکھنے والا کوئی نہیں, عدالت کے احکامات پر بھی عمل درآمد نہیں ہوتا ہے. یہ سنیے ان کی گفتگو. آج آپ اڈیالہ جیل پہنچے ہو, علیمہ خان صاحبہ نہیں آئی آپ کے ساتھ؟ اچھا, تو آج کیا لگتا ہے, امید ہے لوگوں نے, پہلے میں آپ کو بتا دوں, پہلے بھی اس کو الگ الگ کرنے کی کوشش کی کہ شاید تینوں بہنوں میں لڑائی ہو گیا. محمود اچکزئی صاحب لاہور گئے تھے تو ان کی نورین خانم اور عظمیٰ خانم سے ملاقات ہوئی تھی, علیمہ خان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. تو علیمہ خان اسلام آباد میں تھیں اور یہ 2 بہنیں لاہور میں تھیں جن سے ملاقات ہوئی تھی. اب یہ 2 بہنیں لاہور سے آئی ہیں اور علیمہ خان اسلام آباد سے اڈیالہ جا رہی ہیں. یہ تو ہمیشہ ہوتی ہے, کیونکہ یہاں پہ کوئی دیکھنے والا سننے والا نہیں ہے, تو پھر وہ ملاقات نہیں کرواتے. ہماری ملاقات عدالت نے کہا, ہماری ملاقات ہونی چاہیے. آج تو خبر بھی نکلی بھی ہے کہ شاید ہوئے گی ملاقات. آج ملاقات ہوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ آرڈر دیا تھا سلمان راجہ اور ان کی خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے, ان کو ابھی تک اجازت نہیں ملی. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اور بشرا بیوی کی جو فیملی ہے وہ ان کو بھی اجازت نہیں ملی. اچھا, مجھے تو اب میں کیا بتاؤں, ہمیں تو 6 مہینے سے اجازت نہیں ملی. ہم کیا کسی کے لیے بات کریں, ہم 6 مہینے ہو گئے یہاں آتے. پارٹی والے تو ہمیشہ آتے ہیں نہیں, جس تعداد میں ہمیشہ علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ پارٹی والے آنے چاہیے, اس تعداد میں نہیں پہنچے, تو آج آپ کو کیا لگتا ہے؟ آئیں گے, لیکن اتنی رکاوٹیں اور اتنا ظلم کرتے ہیں, دیکھیں جیلوں میں ڈالتے ہیں, FIR کاٹتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, پھر بھی آتے ہیں. پارٹی والے تو ہمیشہ آتے ہیں. اب یہ صورتحال ہے وہاں پر, شاید صورتحال کچھ دیر میں بدل جائے اور وہاں پر لوگوں کی بڑی تعداد پہنچ جائے. علیمہ خان صاحبہ کے پہنچنے کے بعد ماحول واقعی چینج ہو جاتا ہے وہاں پر, کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ عمران خان کے نظریے کے ساتھ اگر کوئی اس وقت کھڑا ہے تو وہ عمران خان کی بہنیں ہیں. پارٹی کی جانب دیکھنا, پارٹی لیڈرشپ کی جانب دیکھنا, MNAs, MPs اور سینیٹرز کی جانب دیکھنا بالکل وقت کا ضیاع ہے, کیونکہ اگر عمران خان کے لیے
کوئی آواज़ بلند کر رہی ہیں اور سب سے توانا آواज़ بلند کر رہی ہیں تو عمران خان کی بہنیں۔ دوسری جانب عمران خان کے مقدمات کے حوالے سے میں نے بتایا یہ خالد یوسف چودھری صاحب وہاں پر موجود ہیں، اور اگر ان کے آج بھی پاور آف اٹرنی یا قانونی دستاویزات پر دستخط نہیں ہوتے تو پھر یہ جو ہائی کورٹ نے سلسلہ شروع کیا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں پہلے اپیلیں سنیں گی تو اس کے بعد اندازہ لگا دی کتنا طول دیا جائے گا۔ دوسری جانب عمران خان کے جی ایچ کیو حملہ کیس کے اندر بھی آج سلمان راجہ صاحب نے بھی یہی بتایا ہے کہ وہ اڈیالہ جائیں گے، اور اڈیالہ ان کو بھی پاور آف اٹرنی اور قانونی دستاویزات پر دستخط کروانے نہیں پہلے بھی دیے جا رہے، اور اب 6 ماہ ہونے کے بعد آج نورین خانم سے یہ بات انہوں نے کہہ دی ہے کہ آج کبھی امید ہے کہ ملاقات ہو جائے گی۔ امید رکھتے ہیں کہ پہلے سے مختلف ماحول ہو آج اور پریشر بنانے میں جو ہے علیمہ خان صاحبہ کامیاب ہو جائیں، کیونکہ 6 ماہ سے ملاقاتوں پر پابندی ہے، علاج معالجے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی فیملی کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا۔ ایک صفحے کی میڈیکل رپورٹ آتی ہے کہ انجیکشن لگ گیا، عمران خان بالکل تندرست ہے، اور دوسری جانب خبر آتی ہے کہ عمران خان کی بینائی جو ہے وہ 85% ضائع ہو چکی ہے۔ تو ان خبروں کے درمیان جو ماحول ہے وہ کافی پریشان کن ہے۔ مزید اپڈیٹس آپ کو کریں گے۔ فی الحال اس ویڈیو سے کرامت مغل کو اجازت دیجیے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائی گئی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔